बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 अप्रैल 2021 बरोज़ मंगल 23 शबान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और बदलते हालात बदलते कानून पर नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है। इसमें बात होगी रमज़ान में उम्रा के लिए वैक्सीन लाजमी, बात होगी फ़्लाइट्स की, बात होगी खरूज नहाई की। इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं, आपके सवाल जवाबात भी शामिल होंगे और फ़्लाइट्स के बारे में बात होगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रमज़ान में उम्रे और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि यकम रमज़ान मंगल 13 अप्रैल से मस्जिदुल हराम में नमाज, उम्रा और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के इजाज़तनामे मशरूत जारी किए जाएंगे। ये इजाज़तनामे उन लोगों को दिए जाएंगे जो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके होंगे या पहली खुराक लिए हुए उनको 14 दिन गुजर चुके हों। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा के अहदेदार ने बताया कि आला क़यादत ने मस्जिदुल हराम, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी के ज़ायरीन और उनकी खिदमत पर मामूर एहलकारों की सेहत और सलामती की खातिर मक्का मुकरमा, मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन और नमाज पढ़ने वालों की तादाद कोरोना SOPs की पाबंदी के साथ बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से 3 नुकाती प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। यकम रमज़ान से उम्रा, मस्जिदुल हराम में नमाज और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के इजाज़तनामे वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वालों को जारी किए जाएंगे या ऐसे लोगों को इजाज़तनामे दिए जाएंगे जिन्हें पहली खुराक लिए 14 दिन गुजर चुके हों। अलावा अजी कोरोना बीमारी से सेहतयाबी के बायस वायरस से महफूज हो जाने वालों को भी इजाज़तनामे जारी होंगे। उम्रा, नमाज और ज़ियारत के इजाज़तनामे एतमरना और तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए जारी किए जाएंगे। ज़ायरीन तारीख और वक्त का इंतखाब मुहैया ऑप्शन के हवाले से करेंगे, जबकि कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सिर्फ उतनी तादाद में लोगों को इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे जिनकी मौजूदगी से SOPs पर अमल दरामद मुतासिर ना हो। इजाज़तनामे जो होंगे तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए चेक किए जाएंगे। वज़ारत के अहदेदार ने हदायत की कि उम्रा, नमाज और ज़ियारत के इजाज़तनामों के लिए मंजूर शुदा असल प्लेटफॉर्म एतमन्ना और तवक्कलना एप्लीकेशंस हैं। कोई भी शख्स फर्जी वेबसाइट या उम्रा, नमाज, ज़ियारत कराने वालों के चक्कर में ना पड़े। एक और अहम अपडेट, नई कोरोना वैक्सीन की सऊदी अरब में जांच। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी FDA ने कहा है कि कोरोना वायरस की नई वैक्सीन सऊदी अरब पहुंच चुकी है और जांच के मरहले में है। मंजूरी की सूरत में ऐलान कर दिया जाएगा। अल अरेबिया नेट के मुताबिक FDA ने कहा कि नई वैक्सीन की मंजूरी इस बुनियाद पर दी जाएगी कि उसकी दोनों खुराकें कम अज़ कम 21 और उससे ज़्यादा 42 रोज़ के दौरान इस्तेमाल की जाएँ। FDA ने कहा कि जदीद मेडिकल जायजे से ये बात रिकॉर्ड पर आई है कि फ़ाइज़र की पहली खुराक वायरस से बचाव के लिए काफ़ी साबित हो रही है। ताहम सिर्फ एक मेडिकल जायजे की बुनियाद पर फ़ाइज़र की एक खुराक पर इन्हिसार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सऊदी वज़ारत सेहत ने बयान में कहा कि सऊदी अरब के तमाम इलाकों के 500 से ज़्यादा सेंटर से वैक्सीनों की 50 लाख खुराकें ली जा चुकी हैं। सऊदी वज़ारत सेहत ने फिर तमाम सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की कि वो सबकी सेहत और सलामती की खातिर सेहती एप्लीकेशन के ज़रिए कोरोना वैक्सीन के लिए इंदराज करा लें। वैक्सीन लगवाना लाजमी है या हर शख्स की अपनी मर्ज़ी? सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल्लाही ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के हलकों में गर्दिश करने वाले एक अहम सवाल का जवाब दिया है। पूछा गया था कि क्या कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी है या हर शख्स की अपनी मर्ज़ी है कि वो वैक्सीन लगवाए या ना लगवाए। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि वज़ारत सेहत इन इदारों को बड़ी कदर की नज़रगाह से देखती है जो ये पाबंदी लगा चुके हैं कि उनके वही लोग आ सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हों। कई इदारे अपने यहाँ आमद के लिए बाज़ पाबंदियाँ ख़ुसूसन एप्लीकेशन की शर्त भी लगाए हुए हैं। तर्जुमान ने कहा कि कोरोना वैक्सीन बुनियादी तौर पर लाजमी नहीं बल्कि हर शख्स की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन वैक्सीन एक बेहद अहम और मुआशरे में इसका शऊर मौसर साबित होगा। इलावाजी वज़ारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की बड़ी तादाद में वो खुराकें दी जा चुकी हैं। सऊदी अरब में मुलाजमत के लिए लाजमी डॉक्यूमेंट, डिग्रीज और उनकी तस्दीक के मराहिल। सऊदी अरब में नए कानून के बाद इंडिया और पाकिस्तान और दीगर मुल्कों से आने वाले कारकुनों की तालीमी और पेशा वराना सलाहियती जो असनाद हैं, जो संदे हैं, उसकी अहमियत में मज़ीद इजाफा हो गया है।
تعلیمی اور پیشہ ورانہ اسناد اور ذاتی قابلیت سعودی عرب میں ملازمت کے حصول کے لیے اب اہم شرط ہوگی، جس کے تحت غیر ملکی کارکنوں کو عملی طور پر سعودی عرب آنے سے پہلے اور یہاں آنے کے بعد جو پروفیشنل ٹیسٹ کے مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ ٹیسٹ پاس کرنے والوں کے لیے سعودی عرب میں روزگار کے کافی مواقع میسر آئیں گے۔ سعودی عرب آنے والے کارکنوں کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو ڈاکومنٹس ہیں اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کروا کے جو وزارت خارجہ اور اس کے بعد سعودی سفارت خانے یا قونصلیٹ سے تصدیق کروائیں۔ سعودی عرب آنے کے بعد مذکور جو تصدیق شدہ اسناد ہیں اس کو سعودی وزارت خارجہ موفا سے بھی تصدیق کرانا ہوتا ہے۔ اسناد کی تصدیق کرانے کے مراحل کا مقصد جعل سازی کی روک تھام کرنا ہے۔ تعلیمی یا پیشہ ورانہ کالجز کی جانب سے جاری ہونے والی جو اسناد ہیں اس کی تصدیق وزارت خارجہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے ملک میں موجود سعودی سفارت خانہ وزارت خارجہ ہے اس کی جانب سے کی جانے والی اٹیسٹیشن کی تصدیق کرتا ہے۔ سعودی قونصلیٹ کی جانب سے کی جانے والی تصدیق کی ویریفیکیشن سعودی عرب میں وزارت خارجہ کی جانب سے کی جاتی ہے، جس کے بعد ہی آپ کی جو ڈگریز ہوتی ہیں وہ قابل قبول ہوتی ہیں۔ ملازمت کے نئے قانون میں پیشہ ور افراد کے لیے روزگار کے کافی مواقع ہیں۔ سعودی عرب میں ایسے غیر ملکی بھی ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں مگر ان کا ویزا معمولی ہے، جس کی وجہ سے انہیں پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اقامہ میں درج پیشہ تبدیل ہونے کے بعد اپنی جو آپ تعلیمی قابلیت اور پیشہ ورانہ صلاحیت کے مطابق روزگار بھی حاصل کر سکیں گے، کیونکہ نئے ملازمت کے قانون میں پیشہ ورانہ صلاحیت کے ساتھ ساتھ تعلیمی قابلیت کی اہمیت ہوگی، جسے ثابت کرنے کے لیے منظور شدہ تعلیمی ادارے کی اسناد درکار ہوتی ہیں۔ خروج نہائی نکلوا لیا مگر استعمال نہیں ہوا، کیا کفیل کی تبدیلی ممکن ہوگی؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں۔ ایک شخص نے معلوم کیا ہے کہ خروج نہائی ویزا لگایا تھا مگر استعمال نہیں کیا، اقامے کی مدت باقی ہے، کیا اس صورت میں اسپانسر تبدیل کر سکتا ہوں؟ جب آزاد کی جانب سے بتایا گیا خروج نہائی کی مدت ختم ہونے کا جرمانہ 1000 ریال ہے۔ جرمانہ ادا کرنے کے بعد وہ پرانا خروج نہائی کینسل کرانا ہوگا، جس کے لیے آپ کا اقامہ ویلڈ ہونا چاہیے۔ واضح رہے محکمہ پاسپورٹ جوازات کے قانون کے مطابق خروج نہائی جاری کرانے کے بعد 60 دن کی مدت ہوتی ہے۔ اگر 60 دن کے اندر سفر نہ کیا جائے تو اس کو کینسل کرانا ہوتا ہے، اس کے بعد ورنہ 1000 ریال کا جرمانہ ادا کیا جاتا ہے۔ جرمانے کی ادائیگی اور اقامہ کی تجدید کے بعد جوازات کے سسٹم میں غیر ملکی کارکن کی فائل اوپن ہو جائے گی، جس کے بعد اسپانسر کی تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے۔ یاد رہے سعودی عرب میں 14 مارچ 2021 سے قانون محنت میں نئی تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس کے تحت سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں کے لیے ورک ایگریمنٹ اہم ہے۔ ملازمت کا معاہدہ ہر سال کیا جاتا ہے جو کارکن کی پیشہ ورانہ صلاحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایگریمنٹ کی بنیاد پر ہی اقامہ کی مدت میں توسیع کی جائے گی۔ ایک اور شخص نے سوال کیا کہ تابع کے اقامہ پر رہنے والے جب فائنل ایگزٹ پر جاتے ہیں تو انہیں دوسرے نئے ویزے پر آنے کے لیے کوئی رکاوٹ تو نہیں؟ واضح رہے کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے زیر کفالت بچے، جنہیں قانونی اصطلاح میں تابع کہا جاتا ہے، جوازات کا کہنا تھا کہ قانونی طور پر سعودی عرب میں رہنے والے جو خروج نہائی پر جاتے ہیں ان کے خلاف کوئی قانونی خلاف ورزی درج نہیں ہوتی، وہ دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے بچے جو ان کی زیر کفالت ہوتے ہیں ان کا قانونی سٹیٹس ورک ویزے پر رہنے والوں سے مختلف ہوتا ہے۔ تابعین یعنی ڈیپینڈنٹ کے اقامے پر رہنے والے سعودی عرب میں کام کرنے کے اہل نہیں ہوتے، اس لیے ان کا ورک پرمٹ بھی نہیں ہوتا۔ تاہم اس حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی غیر ملکی کے خلاف عدالتی کارروائی ہو اور عدالت کی جانب سے کسی قسم کی سزا دی گئی ہو جس میں اس کے سعودی عرب میں دوبارہ داخلے پر پابندی عائد کی گئی ہو تو ایسی صورت میں ان کا دوبارہ سعودی عرب آنا ممکن نہیں ہوتا۔ عدالتی حکم پر ایسے افراد جو کسی قسم کی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث رہے ہوں ان کی فائل بلاک کر دی جاتی ہے۔ پاکستان نے 22 ممالک پر سفری پابندیوں کی مدت میں 20 اپریل تک توسیع کر دی ہے۔ پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی نے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا جس کے تحت ان ممالک کی فہرست میں اضافہ کر دیا گیا ہے جہاں سے مسافروں پر مکمل پابندی ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق کیٹیگری سی میں 22 ممالک شامل ہیں اور ان ممالک پر سفری پابندیوں کی مدت میں 20 اپریل تک پاکستان نے توسیع کر دی ہے۔ کیٹیگری سی میں جنوبی افریقہ، برازیل، زمبابوے، کینیا، تنزانیہ، روانڈا، وینزویلا سمیت وہ 22 ممالک شامل ہیں۔ این او سی کے بغیر کورونا کیٹیگری سی میں شامل ممالک کے مسافر پاکستان نہیں آ سکتے۔ ان ممالک میں موجود پاکستانی پاسپورٹ نائکوب اور جو پی او سی کارڈ ہولڈرز ہیں پاکستانی وہ بھی وطن واپس نہیں آ سکتے، جبکہ کیٹیگری اے کے ممالک کی تعداد کم کر کے 20 کر دی گئی ہے۔ کیٹیگری اے میں شامل آسٹریلیا، بھوٹان، سعودی عرب، جاپان، سنگاپور اور سری لنکا سمیت دیگر مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹ کروانا لازمی نہیں ہے، یعنی سعودی عرب سے آپ پاکستان جانے کے لیے آپ کو کسی قسم کے کورونا ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ سعودی عرب وہ ایک کیٹیگری میں ہے۔
ایک اور بڑی اپڈیٹ دوست ممالک سے بات ہو رہی ہے. بیرون ملک پاکستانیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، کہنا ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا. ان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ یاد رکھیں کہ ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ویزوں کے دوبارہ کھولنے کے حوالے سے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور UAE کے ولی عہد سے بات کر چکا ہوں اور دوبارہ بھی کروں گا. ان کا کہنا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری دنیا میں مشکلات ہیں، انٹرنیشنل فلائٹس بند ہیں. سعودی حکومت اور UAE حکومت نے پابندیاں لگائی ہیں کیونکہ وہاں بھی صورتحال خراب ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ پریشان نہیں ہوں، ہم بات کر چکے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی اس صورتحال کا ایک اچھا حل لے کر آئیں گے. یاد رہے انفو ٹی وی چینل نے آپ کو یہ خبر آنے سے پہلے ہی 3 دن پہلے خبر بتائی تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو دورہ کی دعوت دی گئی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ وہ انٹرنیشنل فلائٹس کی جو بحالی ہے اس کے حوالے میں وہ اہم کردار ادا کریں گے، کیونکہ وزٹ ویزا کی فیس کے بارے میں ان کو جب ٹور کیا تھا تو 2000 سے 300 پر وہ فیس لے کر آئے تھے. بڑی انہوں نے ایک اپڈیٹ کروائی تھی. تو انشاءاللہ ابھی انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی کے بارے میں بھی بات کریں گے. انڈیا کی طرف سے بھی جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے کہ انڈیا سے بھی جو ہے وہ فلائٹس بحال کی جا سکے، لیکن انڈیا کے لیے بہت مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ انڈیا میں 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ کیسز سامنے آئے ہیں. پہلے تو ہیں لاسٹ جب کرونا پیک پر تھا تب بھی جو ہے وہ اتنے زیادہ 97,000 تک آئے تھے، بٹ انڈیا میں اب جو کیسز ہیں 1 لاکھ سے بھی بہت زیادہ کراس کر چکے ہیں اور یہ آنے والے دنوں میں اور بھی انڈیا میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کیسز زیادہ ہوں گے. تو انڈیا کے لیے فلائٹس کی بحالی اور خطرے میں نظر آتی ہے. ہم آپ کو لے کے چلیں گے مزید خبروں کی طرف. آپ کو بتائیں گے اسپیشل فلائٹس کچھ آج وندے بھارت مشن کے تحت آج کوچن کے لیے 3 فلائٹس ہیں، ایک ریاض سے، ایک جدہ سے اور ایک دمام سے جائے گی. اس کے علاوہ دلی کے لیے ایک فلائٹ جائے گی گو ایئر کی ریاض سے. کوزیکوڈ کے لیے جدہ سے وندے بھارت مشن کے تحت 6E1843 انڈیگو کی فلائٹ جائے گی. لکھنؤ کے لیے G86006 ریاض سے جائے گی گو ایئر کی. AI1922 ریاض سے ممبئی ایئر انڈیا اور AI1932 ممبئی سے ایئر انڈیا کی فلائٹ جائے گی. اگر پاکستان کی فلائٹس کی بات کرتے ہیں، اسلام آباد کے لیے 4 فلائٹ جائیں گی، ایک جدہ، 2 ریاض، ایک دمام سے. کراچی کے لیے ایک فلائٹ ہے جدہ سے فلائی ناس کی، اور اس کے علاوہ لاہور کے لیے 3 فلائٹ جائیں گی، 2 ریاض، ایک دمام سے. اور اس کے علاوہ ملتان کے لیے ایک فلائٹ ہے جدہ سے ایئر بلو کی PA8711، اور ریاض سے پشاور کے لیے 2 فلائٹ ہیں PIA اور سعودی عربین ایئر لائن کی. باقی کا اسکیجول آپ کی اسکرین پر موجود ہے. ہم آپ کو لے کے چلیں گے مزید خبروں کی طرف. کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر بات کریں گے. کورونا کے 695 نئے کیسز، ریاض میں سب سے زیادہ مریض. سعودی عرب میں پیر کو بھی کورونا کے 600 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز 6000 سے بڑھ گئے ہیں. یاد رہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے یومیہ نئے کیسز 100 سے بھی کم آ رہے تھے. 7 ماہ بعد اب نئے کیسز دوبارہ بڑھ رہے ہیں. سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں بتایا کہ پیر کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 695 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 489 افراد وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 7 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6740 ہو گئی ہے. ایمبولینس سے موبائل چوری کرنے والے ملزمان گرفتار. سعودی عرب میں تبوک پولیس نے ایمبولینس سے موبائل چوری کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا. اخبار 24 کے مطابق تبوک پولیس نے ویڈیو کلپ کی مدد سے ملزمان کو شناخت کر کے گرفتار کیا ہے. دونوں سعودی شہری ہیں. ویڈیو کلپ میں نظر آ رہا تھا کہ ایمبولینس کے اہلکار ابتدائی میڈیکل جو امداد ہے اس کی کارروائی میں مصروف تھے. اس دوران ایمبولینس سے ان کا موبائل چوری کر دیا گیا. ملزمان کو گرفتار کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے. سعودی اسپورٹس کمپنی کو ایشین فٹ بال میچز براہ راست دکھانے کے حقوق مل گئے. سعودی اسپورٹس کمپنی نے سعودی عرب کے اندر ایشین مقابلے براہ راست دکھانے کے حقوق 4 سال کے لیے حاصل کر لیے. ایشین فٹ بال آرگنائزیشن نے پیر کو بیان میں کہا کہ سعودی اسپورٹس کمپنی 2021 سے 2024 تک سعودی عرب میں ایشین فٹ بال آرگنائزیشن کے تمام میچز دکھائے گی. اس حوالے سے کمپنی کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا. اخبار 24 کے مطابق ایشین فٹ بال آرگنائزیشن نے بتایا کہ معاہدے کے مطابق سعودی اسپورٹس کمپنی کو یہ حق حاصل ہے کہ قومی ٹیموں کے مقابلوں اور ایشین فٹ بال آرگنائزیشن ٹیموں کے میچ سعودی عرب شائقین کو دکھانے کا حق صرف سعودی اسپورٹس کمپنی کو ہوگا. یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم.